ओला डॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदफ तफसीर है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। साइकोलॉजिस्ट मतलब मैं एक माहिर नफ्सियात के तौर पे काम कर रही हूँ पिछले 3 सालों से। मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से 2018 में जो है वो बीएस किया था। उसके बाद 2018 में मैंने माइंड साइंसेस इंस्टीट्यूट से हिप्नोथेरेपी का कोर्स किया। तो एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। इसके अलावा मैं आबिद हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ। मेरा वर्क एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो न्यूरोटिक्स हो। न्यूरोटिक्स मतलब जिनको डिप्रेशन एंजाइटी होती है। साइकोटिक्स वो हो जाते हैं जिनको हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स वगैरह होते हैं। और ड्रग एडिक्ट्स वो होते हैं जो ड्रग्स अब्यूज़ करते हैं। ड्रग अब्यूज़ के अंदर डिफरेंट काइंड्स आ जाते हैं। वी विल लेटर ऑन डिस्कस अबाउट दिस। ओके, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है मेंटल हेल्थ की, हम इसको मेंटल हेल्थ भी कह सकते हैं और हम इसको मेंटल इलनेस भी जो है वो टर्म कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर आजकल जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। आज हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि डिप्रेशन और एंजाइटी के जो बढ़ने की मेन रीज़न्स हैं वो क्या क्या हैं, और इसके अलावा जो यूथ है हमारी, उनके अंदर जो डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। जैसा कि मैं यंग लोग जो हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ पिछले 3 से 4 सालों में, तो उनके अंदर डिप्रेशन एंजाइटी के केसेस बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि इन सब चीज़ों की रीज़न्स क्या हैं, कौन सी ऐसी मेन चीज़ें हैं जो हमारे जो यंग जनरेशन है उनको तंग कर रही हैं। इसके अलावा जो मिडिल एडल्टहुड के लोग हैं उनके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी की क्या क्या रीज़न्स हैं, मेल्स और फीमेल्स के अंदर रेशो क्या है डिप्रेशन और एंजाइटी का, और ओवरऑल जो जनरल कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ का या मेंटल इलनेस का पाकिस्तान के अंदर वो किस तरीके से लिया जा रहा है। जो हमारा पहला कंसर्न आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ को, या मेंटल हेल्थ को अगर हम कह लें कि जहनी मसाइल, ठीक है, जिसको हम ज़्यादातर उर्फ़ आम में जो है वो जहनी मसाइल का नाम देते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। और जो दूसरा मेन मसला है वो ये है कि लोग इस चीज़ की तरफ आना भी पसंद नहीं करते। 2 से 3 सालों के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को देखा है जो डिप्रेशन और एंजाइटी के अंदर जकड़े हुए होते हैं। उनके अंदर हेलुसिनेशंस मतलब साइकोटिक फीचर्स भी आना शुरू हो जाते होते हैं, लेकिन वो कभी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो है वो फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। हमारी जो सोसाइटी है वो स्टिग्मेटाइज कर देती है। हमारी सोसाइटी उन लोगों को जो है ना वो पागल कहना शुरू कर देती है। आप डिप्रेशन में हैं, एनजाइटी में हैं, आपको जो है वो कोई और मेंटल इशू जो है वो आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, बट स्टिल पीपल आर सो मच स्टिग्मेटाइजिंग यू कि आप किसी के भी पास जो है वो जाना प्रेफर नहीं कर रहे। और इसकी जो मेन चीज़ें होती हैं वो, अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को देखें, जो हमारा एक माशरे का जो है ना वो आ जाता है अलमिया कि जिन भूत का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। हम लोग कहते हैं कि अगर किसी के अंदर पर्सनैलिटी चेंजेस आ रहे हैं तो उसको कहीं ना से जो है ना वो जिन का साया हो गया होगा, कहीं से भूत प्रेत की चीज़ आ जाती है, तो हम उनको मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास ले जाने की बजाय हम उनको जो है ना वो पीर फ़कीर के पास ले जाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डिप्रेस होते जाते हैं। तो आई गेस जो हमारी बैकवर्डनेस है, हमारी जो है इतनी ज़्यादा हमें नो हाउ नहीं है कि मेंटल हेल्थ क्या है, या जैसे वैसे भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो एजुकेशन, जिसको हम लिटरेसी रेट कहते हैं, शरह ख्वानदगी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम है। बलोचिस्तान हो गया, पेशावर हो गया, बाकी प्रोविंसेस के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो पंजाब के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में नो हाउ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा है। लोग जो है वो प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ ही नहीं आ पाते। तो ऑब्वियसली जब लेटर ऑन उनके लाइफ स्टेजेस आएंगे और वो इन चीज़ों से जो है ना वो गुजरेंगे, तो उनको पता ही नहीं होगा कि ये हमारा जो है ना वो रिलीजियस मैटर है या ये हमारा साइकोलॉजिकल मैटर है। तो मेरे ख्याल में जो शरह ख्वानदगी है या हमारा जो है वो एकेडमिक बैकग्राउंड है, हमारे अंदर जो तालीम की कमी है, कॉन्सेप्ट्स की कमी है, मॉडर्नाइजेशन की कमी है, हम जो है वो टेक्नोलॉजी से दूर हैं, या जो है वो हम न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ नहीं चल पा रहे, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है ना वो निगलेक्ट की तरफ जो है वो ज़्यादा लेके जा रही है लोगों को। अब सेकंड जो चीज़ आ जाती है वो ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कोई भी इंसान किसी भी जहनी मसाइल का जो है वो, उसको जहनी मसाइल से जो है ना वो दो चार होना पड़ रहा है। उसके अंदर ऐसी कौन कौन, मोस्टली जो है वो पेरेंट्स हमें कहते हैं कि मैम हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी, या जो है वो कपल्स की आपस में एक दूसरे से जब बात हो रही होती है तो वो कहते हैं कि हमें तो इस चीज़ का आइडिया ही नहीं हुआ कि इनको जो है वो कोई जहनी मसला हो सकता है। या फैमिली के अंदर ये चीज़ें हमें जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पता चल पा रही होती कि माँ कह रही होती है कि मुझे नहीं पता चला मेरे बच्चे को ये इशू हो गया, फादर की तरफ से ये आता है कि हमें तो पता ही नहीं चला, ये तो बिल्कुल नॉर्मल था। अब जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो ये होता है कि आप
ایک دم سے آپ کا بچہ یا آپ کی بچی یا آپ کا کوئی بھی فیملی ممبر جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آئسولیشن مینس کہ وہ جو ہے وہ جن چیزوں کو پہلے بہت زیادہ پریفر کرتا تھا اب وہ ان چیزوں سے بالکل دور ہوتا جا رہا ہے. وہ تنہائی میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں کر رہا, لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن بہت زیادہ کم ہو گیا. اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ سونا شروع ہو گیا یا بہت زیادہ کم سوتا ہے. اس کی بھوک جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی جا رہی ہے. اس کا فیملی ممبرس کے ساتھ برتاؤ بالکل جو ہے نا وہ مختلف ہوتا جا رہا ہے. پہلے وہ ہر بات کو سن لیتا تھا, اب ہر بات پہ غصہ کرتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ والے جو سمٹمس ہوتے ہیں یا تو وہ بہت زیادہ اوورٹ بیہیویئر کی طرف آپ جو ہے وہ آپ کا بچہ جا رہا ہے. اوور بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے, مطلب توڑ پھوڑ کر رہا ہے, چیختا چلاتا ہے, گالیاں دیتا ہے. اس طریقے کے جو بیہیویئرس ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ اب نارمل ہو جاتے ہیں. اور جو کاورڈ بیہیویئر ہوتا ہے, کاورڈ بیہیویئر یہ ہو جاتا ہے ہمارے پاس کہ آپ کا بچہ تنہائی میں جو ہے وہ رہنا زیادہ پسند کرتا ہے. اس کی سوچوں میں جو ہے وہ تضاد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ نہ تو اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں, نہ وہ کسی دوسرے کی بات کو سمجھنا پسند کرتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہمارے پاس سمٹمس ہوتے ہیں جو ایک انسان خود بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس کے فیملی ممبرس بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اس کا پیئر پریشر جو ہے نا وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, اس پہ پریشرائز کر رہا ہوتا ہے, اس کا سوشل سرکل ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آئی گیس یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گی کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا جو فیملی ممبر ہے وہ نارمل لائف گزارا ہے یا اس کو کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل ایشو جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے, لائک پاکستانی سوسائٹی ہوگی یا اسلامی سوسائٹی ہوگی, اس کے اندر ڈپریشن اور انزائٹی کی کیا ریزنز آتی ہیں. پہلے ہم بات کریں گے سائیکولوجیکل ایشوز کے بارے میں, جو سائیکولوجیکل ریزنز ہوتے ہیں. پھر ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ ریلیجیوسٹی کا ڈپریشن اور انزائٹی کے ساتھ کیا تعلق آ جاتے ہیں. جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت زیادہ لیک آف سیلف اویئرنیس ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے اندر بہت زیادہ ایکیڈیمک پریشر ہوتا ہے. پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اتنے مارکس اچیو کرنے ہیں, آپ کا A گریڈ ہونا چاہیے, آپ کے 80% جو ہے نا وہ مارکس ہونے چاہیے. یہ چیزیں آپ کے جو بچے ہوتے ہیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بیسیکلی, ان کے اندر کافی زیادہ چیزوں کو لیے جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کے اندر ڈپریشن آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اسٹریس میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اسٹریسڈ آؤٹ بہت زیادہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں. سیکنڈلی جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارے پرسنل ایشوز ہوتے ہیں. ہمارے کچھ نیگیٹو پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں کا بہت زیادہ اپنے اوپر جو ہے وہ حاوی کر لیتے ہیں. تھرڈ اگر ہم دیکھیں تو ہماری پروفیشنل لائف آ جاتی ہے. پروفیشنل لائف کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, جو ہماری یوتھ ہے, جو بیسیکلی ہمارا ینگ ایڈلٹہڈ ہے, کہ ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے. ہمارے جو جاب ہے, ہمارا جو کریئر ہے, وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے, جس کو ہم بعد میں جو ہے وہ ورک پلیس اسٹریس جو ہے وہ ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں. ورک پلیس اسٹریس کی وجہ سے ڈپریشن آ رہی ہے, انزائٹی ہو رہی ہے, باقی کوئی مینٹل ایشو جو ہے وہ ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر آپ کتنا زیادہ جو ہے وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد ہمارے سوشل سرکل آ جاتے ہیں. سوشل سرکل لائک ہماری جو سوشل لائف ہوتی ہے بیسیکلی, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر پیئر پریشر کیسے ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈرگ ابیوزرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم اب بچوں سے بات کریں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فرینڈس نے ہمیں اس چیز پہ لگایا. ہمارا پیئر پریشر بہت زیادہ ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے. اب پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کا کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ, تب بھی آپ پہ پیئر پریشر کریٹ ہو رہا ہے, ڈپریشن ہو رہی ہے, انزائٹی ہو رہی ہے. تو آپ کی پرسنل لائف, آپ کی فیملی لائف, آپ کی ایکیڈیمک لائف, آپ کی پروفیشنل لائف, آپ کی سوشل لائف, یہ ساری کی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ آپ کو ٹریگر کر رہی ہوتی ہے اور ایسے اسٹریسرز آپ کے لیے کریٹ کر رہی ہوتی ہیں جو آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ سائیکولوجیکل ایشوز کیا ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ کون سی ایسی ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن اور انزائٹی کے اندر آ جاتے ہیں, تو وہ آپ کے کچھ اپنے ایشوز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں تک اپنی بات جو ہے نا وہ کنوے نہیں کر پا رہے ہوتے ہو, آپ ایکسپریسو نہیں ہوتے ہو. کون سی چیز آپ کس ٹائم پہ ٹریگر کر رہی ہے آپ کے اندر. اگر کوئی آپ لائف میں سے جو ہے نا وہ ایسے اسٹیج سے گزر رہے ہو جہاں پہ اسٹریسر بہت زیادہ ہے, تو آپ کے اندر اسٹریس کوپنگ اسکلس بہت کم ہے, آپ اسٹریس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے آج کل کے بچے ہیں, آج کل کے بچے ان دا سینس 18, 19, 20, 21 کی جو ایج ہے ہمارے پاس, یہاں پہ ریلیشن شپ ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں.
آپ ایک بندے کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بنا، تھوڑے ٹائم کے بعد وہاں سے جو ہے آپ کا بریک اپ ہو گیا، اب آپ سیکنڈ کی طرف موو آن کر رہے ہو، پھر آپ تھرڈ کی طرف موو آن کر رہے ہو. تو آج کل کے جو ہمارے بہت زیادہ ہاٹ بن ٹاپک جو بنا ہوا ہے، اور جو جن کیسز کو میں بہت زیادہ ڈیل کر رہی ہوں، وہ یہ کہ جو انفارمل ریلیشن شپس ہیں. انفارمل ان دا سینس کہ آپ صرف اور صرف اپنے حد تک کمیٹیڈ ہو، آپ کے پیرنٹس کو اس بارے میں نہیں پتہ، آپ کے فرینڈس کو اس بارے میں نہیں پتہ، آپ کی کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہے نا وہ باقی لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن دو لوگ آپس میں جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور ریلیشن شپ میں، اور ایٹ دا اینڈ جب وہ چیز ختم ہوتی ہے تو یا تو آپ ڈپریشن میں آ جاتے ہو، اس کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ نیگیٹیو بلومز آنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ سیڈنس کی طرف جاتے ہو، اریٹیبل ہو جاتے ہو، آپ کی ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، آپ ایموشنلی لوگوں کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکے ہوتے ہو. تو میرے خیال میں جو ریلیشن شپ ایشو ہے آج کل کے زمانے میں، وہ ڈپریشن اور انزائٹی کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ لے کے جا رہے ہیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے. دیکھیں، جب بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ارائز ہوتا ہے تو فور شیور کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے دنیا میں جس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو. اسی طریقے سے جو ہمارے مینٹل النیسز ہیں، مینٹل النیسز کے اندر ہزاروں النیسز جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں، لیکن ہمارا جو مین ٹاپک ہے آج کا وہ ہے ڈپریشن اور انزائٹی. تو ڈپریشن اور انزائٹی کے اندر بینگ اے سائیکالوجسٹ جو ہے، جو چیزیں میں موسٹ آف دا ٹائم پیشنٹس کو پرسکرائب کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم ان کے سب سے پہلے تو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ان کے کوگنیشنس کیا ہیں، ان کا تھنکنگ پیٹرن کیا ہے، ان کے ویز آف تھنکنگ کس طریقے سے ہیں. آپ سوچتے تو ٹھیک ہے لیکن آپ سوچتے تھوڑا سا غلط طریقے سے ہیں. تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ سی بی ٹی کر رہے ہوتے ہیں. سی بی ٹی جو ہے وہ کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی ہوتا ہے، جس کے اندر ہم سب سے پہلے آپ کی کوگنیشنس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ کا تھنکنگ پیٹرن کیا ہے، پھر ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اور پھر آٹومیٹکلی وہ آپ کی جو ہے وہ بیہیویئرس کو لیڈ کر جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم سوشل اسکلس ٹریننگ جو ہے وہ کرواتے ہیں کہ جو آپ کا کمیونیکیشن اسکلس پہ جو ہے نا وہ آپ بہت زیادہ لیک کر رہے ہوتے ہیں. انزائٹی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کمیونیکیشن اسکلس بہت کم ہوتے ہیں. کمیونیکیشن اسکلس ان دا سینس کہ وہ لوگوں تک اپنی بات نہ کنوے کر پا رہے ہوتے ہیں، نہ ان کی بات کو سمجھ پا رہے ہوتے. تو انٹر پرسنل اسکلس پہ اور انٹرا پرسنل اسکلس پہ ہم لوگ بہت زیادہ کام کرواتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم اسٹریس مینجمنٹ پہ کام کرتے ہیں. اسٹریس مینجمنٹ کے لیٹس سپوز ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی اسٹریس نہ آئے. جب بھی آپ کی لائف میں کوئی اسٹریس آئے گا تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو کوپ اپ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ وہ واقعی ہی کیا اسٹریس ہے. اسٹریس کی پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، اسٹریس نیگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. اگر تو وہ پازیٹیو ہے تو اس میں آپ ایکسل کر جائیں گے، لیکن اگر وہ نیگیٹیو ہے تو ضروری نہیں کہ اب آپ ڈپریشن یا انزائٹی کی طرف لیڈ کریں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے اسٹریس کو کس طریقے سے مینیج آؤٹ کرنا ہے. ہم کام کرتے ہیں سیلف انالیسس پہ. سیلف انالیسس کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی پازیٹیو چیزیں کون سی ہیں، آپ کی نیگیٹیو چیزیں کون سی ہیں، آپ کے اندر اسٹرینگس کیا کیا ہے اور آپ کے اندر ویکنیسز کیا کیا ہے. اور پھر دیکھیں کہ آپ کی جو ویکنیسز ہیں ہم نے آپ کی ان ویکنیسز کو اسٹرینگس میں کس طریقے سے چینج کرنا ہے. پرابلم سالونگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ہمارے پاس. جب بھی کوئی پرابلم ارائز ہوگا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ پرابلم کس طریقے سے ارائز ہو رہا ہے، اس کے روٹ کاز کیا ہے. موسٹ آف دا ٹائم ڈپریشن اور انزائٹی میں ہم ڈپریشن اور انزائٹی کو نہیں بلکہ ان دونوں کی ریزنس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. وی ٹریٹ دا ریزنس ناٹ دا ڈس آرڈر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ وی ول موو ٹورڈز دا سولوشن آف دا پرابلم. اس کے اندر ہمارے 6 to 7 اسٹیپس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بیہیورل تھراپیز ہوتی ہیں. ہم نے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی طرف جانا ہے، ہم نے نیگیٹیو ری انفورسمنٹ کی طرف جانا ہے. ہم نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ تھراپی کو لے کے چلنا ہے. اب ہر تھراپی کا اپنا وے ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ ہم پاسٹ ایونٹ کو جو ہے ان کو ڈیل کرتے ہیں، ہم پریزنٹ مومنٹ پہ جو ہے نا پیشنٹس کو لے کے آتے ہیں، اور ہماری جو انزائٹی ہے بیسیکلی وہ فیوچر ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی تھراپی کس ٹائم پہ پیشنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ پرفارم کرنی ہے، تاکہ وہ اپنے پریزنٹ مومنٹ میں زیادہ سے زیادہ ہے اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہتری کی طرف لے کے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے فارماکولوجیکل جو ہے ٹریٹمنٹ. فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ کے اندر ہم میڈیسنس پرسکرائب کرتے ہیں، اور جو میڈیسنس ہیں فور شیور وہ سائکیٹرسٹ ہی پرسکرائب کر سکتے ہیں. اگر تو ڈپریشن اور انزائٹی اس لیول پہ ہے کہ آپ تھراپسٹ کے تھرو اپنا لائف اسٹائل چینج کر کے اپنے آپ کو چینج کر کے آپ چینج ہو سکتے ہیں، آپ ڈپریشن اور انزائٹی سے اوور کم کر سکتے ہیں، تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر تھوڑی سی ماڈریٹ یا سویئر لیول پہ آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن آ رہی ہے تو ہم جو ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت ہی مائلڈ ڈوز پہ
یا بہت لو ڈوز پہ میڈیسن اسٹارٹ کروا دیتے ہیں. 3 to 4 months کا ہمارا کورس ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ہماری تھیراپسٹ چل رہی ہوتی ہیں. تو میڈیسن اور تھیراپی دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ آپ کے سلوشنس کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. اب جو مین ایشو ہمارا آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ڈیلی لائف کی جو روٹین ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے وہاں پہ بہت زیادہ ہم لیگ کر رہے ہوتے ہیں. رات کو 3-4 بجے سونا, صبح 12-1 بجے اٹھنا. اوبویسلی جب آپ کا سرکیڈین ردم جو ہے وہی ڈسٹرب ہوگا, آپ کا جو پورے کا پورا ایک بایولوجیکل سائیکل ہے, جب آپ وہی اپنا سارے کا سارا چینج کر رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے جو ہے نا وہ ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں. اوبویسلی آپ کا جواب نہ ہی آئے گا. تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا سلیپ سائیکل ٹھیک کریں. رات کو آپ 9-10 زیادہ سے زیادہ ہو تو 11 بجے سو جائیں. آپ صبح جلدی اٹھنے کی ہیبٹ جو ہے نا وہ اپنے اندر ڈیولپ کریں. جو ہم کہتے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم ہماری یوتھ جو ہے, یا ہم بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ناشتہ نہیں کر رہے ہوتے. تو کوشش کریں کہ آپ کا جو 3 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے آپ اس چیز پہ جو ہے نا وہ اپنا فوکس رکھیں. آپ اچھا ناشتہ کر کے گھر سے نکلیں, اس کے بعد اپنا دن سٹارٹ کریں. ایکسرسائز کو اپنے لیے جو ہے نا وہ میڈیسن کے طور پہ اپنا لیں. آپ کو دن میں 3 دفعہ اگر میڈیسن لینی ہے نا, تو میڈیسن کی بجائے اگر آپ الٹرنیٹیو کے طور پہ ایکسرسائز کو آپٹ کر لیں اپنی لائف میں, تو میرے خیال میں ایکسرسائز سے بہتر کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس چیز میں بھی سستی کر جاتے ہیں. ہارڈلی اگر آپ 2 سے 3 منٹ کی بھی ایکسرسائز کریں دن میں, تو آپ کے لیے وہ چیز بہت بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفیشیل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے لائف اسٹائل ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ گھر پہ پڑے رہتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم جو ہے وہ زیادہ تر ٹائم اپنا جو ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے بھی اگر ہو تو ہم وہ بھی فون پہ اسپینڈ کرنا پسند کریں گے, ایز کمپیئر ٹو دس کہ ہم باہر جائیں, ہم کریکولر ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ پارٹ لیں, ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کو آپٹ کریں, ہم فٹ بال کی طرف جائیں, کرکٹ کی طرف جائیں, جتنے بھی ہماری اس قسم کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اگر ہم ان چیزوں کی طرف جائیں گے تو ڈپریشن اور انزائٹی کا تو ہماری زندگی میں جو ہے نا وہ جیسے عمل دخل ہی بند ہو جائے گا. تو آئی ول ریکمینڈ یو آل کہ آپ لوگ اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں. صبح جلدی اٹھنے کی ہیبٹ کو آپٹ کریں, ناشتہ ٹائم پہ کریں, ایکسرسائز ریگولرلی کریں. آپ کچھ ٹائم جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ اسپینڈ کریں. اپنے آپ کے ساتھ اسپینڈ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ پہ انالیسس کریں کہ آپ کس طرح سے اپنی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. یہ آپ کے لائف اسٹائل کا ایک پارٹ ہونا چاہیے. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم بالکل جو ہے وہ گھر پہ پڑے رہتے ہیں, بیڈ سے نہیں اٹھتے, ان چیزوں کو اوائڈ کریں. جب تک آپ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں سے نہیں نکالیں گے, آپ کو کوئی بھی سائیکالوجسٹ, کوئی بھی سائیکیٹرسٹ یا دنیا کو کوئی بھی میڈیکل اسپیشلسٹ ان تمام چیزوں سے, ان تمام پرابلم سے نہیں نکال سکے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا آپ کسی بھی معاملے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پرابلمس کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنے لائف اسٹائل کو, اپنے سائیکولوجیکل پرابلمس کو ڈیل کر سکتے ہیں اور ان کو ریزالو کر سکتے ہیں, تو کائنڈلی اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور چینل کو لائک کریں, تاکہ آپ کے پاس جب کوئی بھی ہماری ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے آپ تک پہنچ جائے. تھینک یو سو مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.